Assalamu alaikum, class 9th. Hope you all are fine. Today I am going to start new chapter number 4, History of Pakistan, part 1. First topic is consolidation of the state and the search for a constitution 1947 to 1958. अच्छा क्लास, इस पूरे चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स हमने डिस्कस करने हैं और जो टॉपिक हमने पढ़ने हैं वो ये है कि वी विल डिस्कस अबाउट द अर्ली प्रॉब्लम्स ऑफ द पाकिस्तान. सेकेंडली, कायद आज़म रोल एज अ फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान एंड आल्सो द रोल ऑफ लियाकत अली ख़ान एज अ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. इसके अलावा हम पढ़ेंगे जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन है 1956 एंड 1962. ये दो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे. और सबसे पहले तो हमने ये पढ़ना है कि पाकिस्तान में जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग है या कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो काम था वो कब स्टार्ट हुआ था. देन वी विल डिस्कस अबाउट द अयूब खान एरा और यहिया खान एरा के बारे में पढ़ेंगे. और उसके बाद हम जो लास्ट पढ़ेंगे टॉपिक वो हमारा होगा सेपरेशन ऑफ द ईस्ट पाकिस्तान. यानी कि हमने जो हिस्ट्री पढ़नी है पाकिस्तान की वो हमने पढ़नी है 1947 से लेकर 1971 तक की हिस्ट्री हमने जो है वो इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करनी है. नंबर 1 टॉपिक इज़ द कंसोलिडेशन ऑफ द स्टेट एंड द सर्च फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन 1947 से लेकर 1958. इसको हम रीड करते हैं. व्हेन द डेज ऑफ फ्रीडम वॉज अप्रोचिंग, जैसी आज़ादी के दिन करीब आने लगे थे, द कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली इलेक्ट कायद आज़म एज अ प्रेजिडेंट ऑन 11 अगस्त 1947. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली जो थी उन्होंने कायद आज़म को जो था वो प्रेसिडेंट सेलेक्ट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली का 11 अगस्त 1947 में. चीफ जस्टिस अब्दुल रशीद टुक ओथ फ्रॉम द कायद आज़म. उन्होंने कायद आज़म से ओथ लिया था. ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली कंसिस्ट ऑफ द 69 मेंबर. शुरू में जो था वो कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली जो थी, आइन साज असम्बली जो थी, उसके मेंबर वो 69 थे. बाद में उनकी मेंबर्स को इंक्रीज़ करके 79 कर दिया गया था. मौलवी तमीज़ुद्दीन वॉज अपॉइंटेड एज अ फर्स्ट स्पीकर ऑफ द असम्बली. असम्बली के पहले स्पीकर जो थे वो मौलवी तमीज़ुद्दीन बने थे. आ प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड एज अ सम मॉडिफिकेशन इन द इंडियन एक्ट ऑफ द 1935. और मुल्क के अंदर जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन नाफिज किया गया था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को जो है वो थोड़ी सी उसमें अमेंडमेंट करके तब्दीलियाँ करके उसको मुल्क में नाफिज कर दिया गया था. अनटिल द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस. उस कॉन्स्टिट्यूशन को तब तक नाफिज किया गया था जब तक मुल्क के अंदर नया आइन नहीं आ जाता. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट के मुल्क के अंदर जो है वो फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम होगा. उसके अलावा ये है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था. अर्ली प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारी अर्ली प्रॉब्लम्स ये पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान को जो प्रॉब्लम फेस हुई थी वो बहुत सारी थी. ठीक है, इनमें से कुछ जो है वो हम आज डिस्कस करेंगे. नंबर 1 इज़ द अनजस्टिस डिवीजन ऑफ द रेडक्लिफ इज़ द हेड ऑफ द बाउंड्री कमीशन. यानी कि जब पाकिस्तान और इंडिया जो थे तकसीम हो रहे थे तो इनके सरहदों की हदबंदी करने के लिए जो था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक जो था वो ऑफिसर जो था उसको अपॉइंट किया था. ही वॉज द रेडक्लिफ. वो बाउंड्री कमीशन का बेसिकली हेड था. अकॉर्डिंग टू द प्लान ऑफ द जून 3rd 1947, 3 जून प्लान बेसिकली इज़ अ पार्टीशन प्लान. उसमें ये डिसाइड किया गया था कि पंजाब एंड बंगाल विल बी डिवाइडेड इनटू द मुस्लिम एंड द नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़. के दो बड़े प्रोविंसेस जो पंजाब हैं और बंगाल, इनको दो हिस्सों में तकसीम किया जाएगा. एक मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस एंड अदर इज़ वन इज़ अ नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस. यानी कि गैर मुस्लिमों का इलाका और मुस्लिमों का इलाका. मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ वुड बिकम पार्ट ऑफ द पाकिस्तान. और वो एरियाज़ जहाँ पे मुसलमान ज़्यादा हैं इट वुड बी बिकम द पार्ट ऑफ पाकिस्तान. एंड द अदर जहाँ पर हिंदू ज़्यादा हैं या नॉन मुस्लिम ज़्यादा हैं इट विल द एरियाज़ वुड बी इंक्लूडेड इन इंडिया. वो एरियाज़ इंडिया में इंक्लूड कर दिए जाएंगे. इट वॉज एग्रीड दैट द बाउंड्री कमीशन शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड and its arbitration should be abide by the parties. और ये भी कहा गया था कि बाउंड्री कमीशन जो भी हदबंदी करेगी उसको दोनों पार्टीज यानी कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों उसको एक्सेप्ट करेंगे. रेडक्लिफ एंड इंडियन लॉ एक्सपर्ट एक कानून दान था वॉज असाइन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी. उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी. सर रेडक्लिफ इन्फ्लुएंस्ड एंड मैनिपुलेटेड बाय द लॉर्ड माउंटबेटन. अच्छा, अब ये था कि माउंटबेटन से बहुत ज़्यादा मुतासिर था और उसने जो माउंटबेटन जो था उसने रेडक्लिफ को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया था. मेड जस्ट एंड अनफेयर पार्टीशन. उसने रेडक्लिफ को मजबूर किया कि वो
جو ہے وہ غیر انجسٹ اینڈ دا انفیئر، غیر انصاف والی تقسیم کرے گی، پارٹیشن کرے گی. کانسیکوینسلی کہ سم ایریاز مسلم میجورٹی ایریاز ور انکلوڈیڈ ان انڈیا، اور اس نے جو تھا وہی کیا اور کچھ مسلم ایریاز کو اس نے انڈیا کے اندر شامل کر دیا تھا. دا ایگریڈ میپ اکارڈنگ ٹو دا پاپولیشن اینڈ دا لائن ڈرا آن اٹ واز دا آلٹر. اچھا، پاپولیشن کے مطابق جو حد بندی کی گئی تھی اس کی خلاف ورزی کی گئی. ریڈ کلف انجسٹلی ڈپریویٹ پاکستان آف سم امپورٹنٹ ایریاز، اور ریڈ کلف نے جو تھا وہ غیر منصفانہ تقسیم کرتے ہوئے پاکستان کو جو تھا اس کے امپورٹنٹ ایریاز سے محروم کر دیا تھا. 3 آف دا، ان میں جو ہے وہ بیسیکلی جو نیمز ہیں، جو ایریاز جو انہوں نے ریڈ کلف کے انجسٹس ڈویژن کی وجہ سے پاکستان سے محروم ہوئے تھے، وہ تھا 3 آف تحصیل آف دا گورداسپور، جس میں ڈسٹرکٹ تھیں گورداسپور، پٹھان کوٹ اینڈ بٹالہ. زیرہ دا تحصیل آف دا فیروز پور کی تحصیل ضلع بھی تھی، زیرہ بھی تھی. اینڈ دا سم ادر ایریاز کمپرائزز آف دا اوور ویلکمنگ میجورٹی آف دا پاپولیشن آف دا مسلمس ور ہینڈیڈ اوور ٹو دا ہندو انڈیا. اس کے علاوہ بہت سارے ایریاز جہاں پہ مسلمان میجورٹی میں تھے وہ ایریاز بھی ہندوؤں کو دے دیے گئے تھے یا انڈیا کو شامل دے دیے گئے تھے. انڈیا واز گرانٹیڈ اسیس ٹو دا اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر، اور اس طرح انڈیا کو جو تھا وہ جموں و کشمیر کی اسٹیٹ تک رسائی دی گئی تھی. انکلوژن آف دا گورداسپور انڈیا، کہ گورداسپور کو کا جو ایریا تھا انڈیا کو دینے کا مقصد یہی تھا کہ انڈیا جو ہے وہ کشمیر اور جموں اینڈ کشمیر میں جو ہے وہ قبضہ کر سکے. سیڈ ریڈ کلف ناٹ اونلی ڈپریویٹ دا مسلم آف دیئر ایریاز اینڈ رائٹ بٹ آلسو کریٹ اے پرابلمس آف دا کشمیر ایشو. سیڈ ریڈ کلف نے نہ صرف مسلمانوں کو ان کے ایریا سے محروم کیا تھا بلکہ جو کشمیر ایشو ہے وہ بھی سیڈ ریڈ کلف کی وجہ سے ہی پیدا ہوا تھا. ہی پلانٹیڈ اے سیڈ آف دا اینیمیٹی بٹوین دا 2 نیشنز، اس نے 2 قوموں کے درمیان نفرت کا بیج بو دیا. اینڈ اٹ اسٹل بون آف دا کنٹینشن بٹوین دا 2، اور یہی آج کل جو جھگڑے کی جو ہے وہ بنیاد ہے مسئلہ کشمیر پاکستان اور انڈیا کے درمیان. نمبر 2 جو سب سے اہم پوائنٹ ہے وہ ہے ریہیبلیٹیشن آف دا ریفیوجی، مہاجرین کی آباد کاری. جیسی سب کو پتہ ہے کہ جب کوئی کنٹری نیا بنتا ہے یا ایک کنٹری کو جو ڈیوائڈ کر کے 2 تقسیم کر دیا جاتا ہے تو مائیگریشن ہوتی ہے، لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کر کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. آفٹر دا اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان بننے کے بعد مسلم لیونگ ان دا انڈیا ڈیسائیڈیڈ ٹو کم ان ٹو دیئر نیو ہوم لینڈ ایز دے فاؤنڈ دیئر لائف سیف ہیئر، کہ مسلمانوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ انڈیا کو چھوڑ کر اپنے نئے گھر پاکستان ہجرت کر جائیں، کیونکہ انہیں یہ لگتا تھا کہ ان کی یہاں لائف جو ہے وہ انسیف ہے. millions of families journey towards پاکستان لیونگ all of their belongings in India. لاکھوں کی تعداد میں خاندانوں نے پاکستان کا رخ کیا انڈیا میں اپنی تمام جائیدادیں چھوڑ کر. These homeless ruined, miserable and distressed Muslims were accommodated temporarily. ان تمام ہوم لیس بے گھر لوگوں کو، تباہ حال اور قابل ترس لوگوں کو اور پریشان حال لوگوں کو جو تھا وہ پاکستان میں جو تھا وہ ٹیمپریرلی یا پھر عارضی طور پر ان کو یہاں پر سیٹل کیا گیا. The government of Pakistan made acceleration planning to provide them with food. اور پاکستانی گورنمنٹ نے فوری طور پر اپنی پلاننگ کی کہ ان کو جو ہے وہ فوڈ، ہوم اور میڈیسنس اینڈ ادر جو نیسیسٹیز ہیں، ضروریات ہیں، ان کی پوری کی جائیں. دا لوکل پیپلز ویلکم دیئر مسلمس رادر ود اوپن آرم، اور ان لوگوں کا جو تھا وہ ویلکم کیا گیا پاکستانی لوگوں کی طرف سے. اینڈ جوائنڈ آف دا گورنمنٹ اینڈ دا پیپل آف پاکستان دا ریکوائرمنٹس آف دا ریفیوجیز ور میٹ. There were in such a large number of there was no capacity in terms of Pakistan. The partition of the subcontinent affected the natural flow of the river according to the international law. سب کے پارٹیشن جو تھا وہ ریورس کا نیشنل فلو جو تھا اس کو بھی ڈسٹرب کیا تھا. اور اگر ہم انٹرنیشنل لاء کے بارے میں بات کریں ریورس کے بارے میں تو دا نیشنل چینل آف دا ریور از مینٹین اینڈ دا 2 or more than 2 countries through which a river flow can benefit its water.
اور یہ ایک انٹرنیشنل قانون ہے جو ہے وہ، اس میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ کوئی بھی ریور جو ہے اس کا جو قدرتی راستہ ہے، ٹھیک ہے، اس سے اگر وہ جتنے ممالک سے گزرے گا، ایک یا دو جتنے ممالک سے گزرے گا، وہ تمام ممالک جو ہے وہ اس ریور سے بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں. نو کنٹری ہیز دا رائٹ ٹو ڈائیورٹ دا نیشنل فلو آف دا ریور ٹو ڈپریویٹ سم ادر ایریاز. اور کوئی بھی کنٹری یہ رائٹ نہیں رکھتی ہے کہ وہ کسی بھی کنٹری کو جو ہے وہ ریور کا رخ چینج کر کے یا اس کا نیشنل فلو چینج کر کے، اس تبدیل کر کے کسی دوسرے ملک کو اس پانی سے محروم کر سکے. A crisis arose، ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا ان دا سب کانٹیننٹ ریگارڈنگ دس ایشو، اس ایشو کو لے کر دیٹ دا پنجاب اینڈ سندھ آر اریگیٹڈ بائی دا ریور انڈس اینڈ اٹس ٹریبیوٹریز جہلم سندھ، جہلم چناب راوی ستلج اینڈ بیاس. اور پنجاب اور سندھ کو جو تھا وہ جہلم چناب ستلج اور بیاس کا جو راوی اور بیاس کا جو دریا تھے وہ سیراب کرتے تھے. وین پاکستان واز ڈیوائڈیڈ انٹو دا ٹو پارٹس آف پاکستان، جب پنجاب کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، ریور ور آلسو ڈیوائڈیڈ، تو ریور بھی ڈیوائڈ ہو گئے تھے. راوی ستلج اینڈ بیاس پاس تھرو انڈیا. بیاس اور راوی اور ستلج، یہ تین دریا جو تھے وہ انڈیا سے گزر کے آتے تھے بیفور دے انٹر پاکستان، پاکستان میں انٹر ہونے سے پہلے. انڈیا اسٹاپ دا واٹر چینل کمنگ ٹو دا ویسٹ پنجاب ان 1948، اور انڈیا نے 1948 میں ان دریاؤں کا پانی روک دیا. اٹ واز دا اسٹیپ ٹو ڈسٹرائے دا اکنامی آف پاکستان، پنجاب اینڈ سندھ. یہ بیسیکلی پاکستان کی اکنامی کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے کیا گیا تھا، کیونکہ یہ ریور جو تھے وہ ایک کلیئر سورس تھے پنجاب اور سندھ میں اریگیشن کے لیے. another injustice was done by the boundary commission from under the headship of the ریڈ کلف. اور ایک اور ناانصافی پاکستان کے ساتھ کی گئی تھی ریڈ کلف نے کہ in spite of the fact the most of the head works were in the areas of the Muslim majority، کہ جتنے بھی ہیڈ ورکس تھے وہ مسلم میجورٹی ایریاز میں تھے. ریڈ کلف ہیڈڈ اوور دیم ٹو دا انڈیا. ریڈ کلف نے جو تھا وہ ہیڈ ورکس والے ایریاز جو تھے وہ ہندوؤں کے حوالے کر دیے تھے. اینڈ دا ریڈ کلف that the most of the head works were in India. اچھا اس کے بعد ہے ریڈ کلف handed over them to the India. This conspiracy، اس سازش نے جو تھا کو result in the agriculture and economical destruction of Pakistan. اس سازش نے جو تھا وہ بیسیکلی کیوں کی گئی تھی کہ وہ مسلمانوں کو ایگریکلچرلی اور اکنامیکلی جو ہے وہ تباہی دکھا سکیں. when India decided to build a dam on the river Satluj، اور جب انڈیا نے ریور ستلج پہ ڈیم بنانے کا ڈیسائیڈ کیا، پاکستان پروٹیسٹ اسٹرانگلی اگینسٹ اٹ، پاکستان جو تھا اس نے اس کے خلاف احتجاج کیا. اینڈ پاکستان انفارم دا انٹرنیشنل کمیونٹی آف دا سیویریٹی آف دس ایشو، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس ایشو کی جو تھا وہ سنگینی کا احساس دلایا پاکستان نے. این ایگریمنٹ بروک بائی دا ورلڈ بینک، اور پھر ورلڈ بینک نے ایک معاہدہ کروایا پاکستان اور انڈیا کے درمیان. واز سائنڈ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان ان ستمبر 1960، 1960 کے ستمبر کے مہینے میں. دس ایگریمنٹ از نون ایز دا انڈس واٹر ٹریٹی، اور اس واقعے کو انڈس واٹر ٹریٹی کہا جاتا ہے. انڈیا ریٹین رائٹس ٹو دا 3 ایسٹرن ریور. انڈیا کو اس طرح 3 ریورس کا رائٹ دیا گیا جس میں راوی بیاس اینڈ ستلج تھا. اینڈ پاکستان اوبٹین ایکسکلوزیو رائٹس آف دا 3 ویسٹرن ریور نیملی انڈس، جہلم اینڈ چناب. اور اس طرح پاکستان کو 3 ویسٹرن ریور انڈیا، انڈس، جہلم اور پنجاب کا جو تھا وہ رائٹ دیا گیا تھا. آگے آپ کے پاس لاسٹ ٹاپک آتا ہے ارلی ایشوز میں کہ ایشوز آف دا اسٹیٹ، ریاستوں کا جو مسئلہ تھا وہ کیا تھا. ڈیورنگ دا برٹش رول کے درمیان دیر واز 600 پرنسلی اسٹیٹ ان دا انڈیا. انڈیا میں 600 پرنسلی اسٹیٹ تھیں. وین دا ٹائم آف فریڈم اپروچنگ نیئر، جیسے ہی آزادی کا ٹائم قریب آنے لگا دا پیپل اسٹارٹ ٹو تھنک اباؤٹ دیئر فیوچر آف دیس اسٹیٹ. تو ان اسٹیٹس کے لوگوں نے اپنے فیوچر کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا ان دا کیبنٹ مشن پلان. اور کیبنٹ مشن پلان کے اندر بھی جو دا رولر آف دیس اسٹیٹس ور آسکڈ ٹو پارٹیسپیٹ ان دا کانسٹیٹیوشن. کیبنٹ مشن میں بھی ان اسٹیٹس کے رولرس کو کہا گیا تھا کہ وہ کانسٹیٹیوشن میکنگ میں حصہ ڈالیں. میکنگ پروسیس آف فار دیئر فیوچر اسٹیٹس ایز ویل ایز دا protection of their interests.
اپنا فیوچر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور اپنے انٹرسٹ کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ ضروری تھا. دا رولر واز آلسو ایڈوائز ٹو کیپ ان مائنڈ دا چوائس آف دیئر رولر. اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ رولرز جو ہیں وہ کوئی بھی چوائس کرتے ہوئے, کوئی بھی فیصلہ کرتے ہوئے اپنے لوگوں کی چوائس کو جو ہے مد نظر رکھیں گے, اینڈ دا ریلیجیس ایفیلیشن اور مذہبی وابستگی کو بھی مد نظر رکھیں گے. دا برٹش گورنمنٹ اناؤنس دا ٹرمینیشن, برٹش گورنمنٹ نے اناؤنس کر دیا تھا ٹرمینیشن آف کنٹرول اوور انڈیا. انڈیا کا سے کنٹرول انہوں نے ختم کر دیا تھا کہ وہ 20 فروری 1947 کو انڈیا سے اپنا کنٹرول ختم کر دیں گے, انڈر دا اناؤنسمنٹ آف دا ڈی کولونائزیشن. اور اس ڈی کولونائزیشن کے اناؤنسمنٹ کے ساتھ ہی دا اسٹیٹ ڈیسائیڈیڈ ٹو ایفیلیٹ. اسٹیٹس جو تھی انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ وہ کس کے ساتھ ایفیلیٹ کریں گے اپنے آپ کو, پاکستان کے ساتھ یا انڈیا کے ساتھ. نو امیجیٹ اسٹیپ واز ٹیکن بائی دا اسٹیٹ آف حیدرآباد. لیکن پھر بھی حیدرآباد, جوناگڑھ, مناودر اینڈ جموں اینڈ کشمیر نے اپنی اسٹیٹس کے بارے میں فیصلہ نہ کیا. انڈین آرم فورسز آکوپائڈ دیز ایریاز تھرو ملٹری ایکشن, اور انڈیا نے ملٹری ایکشن کے ذریعے ان ایریاز میں قبضہ کر لیا تھا. اٹ انکریز دا فیلنگس آف دا ڈسٹریس ٹوورڈ دا انڈیا, اور اس نے انڈیا کے خلاف جو تھا وہ ڈسٹریس کی فیلنگ جو تھی وہ پیدا کرتی تھیں ان ایریاز کے لوگوں میں. اچھا, اس کے بعد ہے کہ پیپل سیٹل ویئر ایور دے گاٹ سم اسپیس آف دا شیلٹر. ریہیبلیٹیشن آف دا ریفیوجی واز اے گریٹ چیلنج. مہاجرین کی آباد کاری جو تھی وہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے. دا ورلڈ ہیز ناٹ سین سچ اے لارج اسکیل آف مائگریشن اینی ویئر ایلس. اور دنیا نے اس سے بڑی مائگریشن دنیا میں اور کہیں نہیں دیکھی تھی جتنی کہ پاکستان بننے کے بعد انڈیا سے پاکستان مائگریشن ہوئی تھی. نمبر 3 آپ کے پاس پرابلم آتی ہے ایڈمنسٹریٹو پرابلم, یعنی کہ انتظامی پرابلمس کون سی پاکستان کو فیس کرنا پڑی تھی. دا نان مسلم گورنمنٹ official previously working in the areas of Pakistan shifted to India in a large number. اچھا, وہ نان مسلم آفیسرس جو کہ پاکستان میں کام کر رہے تھے جیسے ہی پاکستان بنا تو وہ انڈیا موو کر گئے تھے. دا آفیسز ور ویکیٹڈ. آفس جو تھے وہ خالی پڑے تھے. دیر واز این ایکویٹ شارٹیج آف دا آئٹم آف دا فرنیچر, اسٹیشنری اینڈ ٹائپ رائٹر. اور آفیسز میں جو تھا وہ بہت زیادہ کمی تھی فرنیچر کی, اسٹیشنری کی, ٹائپ رائٹر کی. موسٹ آف دا آفیسز اسٹارٹ دیئر فنکشن ان اوپن ایئر. اور بہت سارے آفیسز نے اپنا کام کرنا اوپن ایئر میں اسٹارٹ کیا تھا, یعنی کہ کھلے چھت میں, کھلے آسمان تلے. اینڈ وائل گوئنگ ٹو انڈیا دا ہندوز ڈسٹرائے آفیشیل ریکارڈ. اور انڈیا جانے سے پہلے وہ ہندو آفیسر جو تھے انہوں نے جتنا بھی آفیشیل پیکٹ تھا اس کو جو تھا انہوں نے ڈسٹرائے کیا تھا. اٹ کاز انارمس ڈیفیکلٹیز ان دا آفس ورک, جس کی وجہ سے آفیشیل ورک کے اندر بہت زیادہ پرابلم مسلمانوں کو یا پاکستانیوں کو دیکھنا پڑی تھی. نمبر 4 ہے ڈسٹریبیوشن آف دا ایسٹ مطلب اثاثوں کی تقسیم, یعنی کہ جتنا بھی فائنینس تھا وہ 2 کنٹریز کے درمیان ڈسٹریبیوٹ ہونا تھا. اس میں جو پرابلمس آئی تھیں اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے. دا انڈین رولر ڈڈ ناٹ انجسٹس ان دا پروپورشنل ڈسٹریبیوشن آف دا ایسٹ ٹو. انڈیا کے جو حکمران تھے انہوں نے جو تھا وہ مساوی تقسیم نہیں کی تھی اثاثوں کے معاملے میں بھی. دے کنٹینیو ٹو اوائڈ کہ پاکستان اٹس ڈیو شیئر. وہ پاکستانی کو اس کا جائز حق دینے میں جو تھا وہ دیر کر رہے تھے. دے یوز ایوری پاسبل ڈیوائس ٹو ڈسٹرائے دا اکنامی آف پاکستان. اور اس طرح وہ پاکستان کو ختم کرنے کے لیے یا تباہ کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے تھے. دے ول ہیلڈ ایگری شیئر آف دا پاکستان ایسٹ ایٹ دا ٹائم آف دا پارٹیشن کرتے وقت ₹4 بلین واز ڈپازٹ ان دا ریزرو بینک آف دا یونائٹڈ انڈیا. یونائٹڈ انڈیا کے ریزرو بینک میں تقریباً 4 بلین روپیز پڑے ہوئے تھے. دس اماؤنٹ واز ٹو بی ڈیوائڈیڈ بٹوین دا بوتھ دا کنٹریز. اور یہ اماؤنٹ جو تھی وہ دونوں کنٹریز کے درمیان ڈسٹریبیوٹ ہونی تھی. دا پروپورشنل شیئر آف دا پاکستان واز ₹750 ملین, اور پاکستان کا جو حق بنتا تھا وہ 750 ملین بنتا تھا. انڈیا واز ناٹ پریپیئر ٹو گیو پاکستان ہر ڈیو شیئر. انڈیا جو تھا اس نے پاکستان کو اس کا ڈیو شیئر دینے سے منع کر دیا تھا. forced by continuous demand made by the Pakistan and to maintain her credibility at international level.
اچھا اس کے بعد یہ تھا کہ پاکستان جو تھا اس کی کنٹینیوس ڈیمانڈ پر جو تھا انڈیا جو تھا انڈیا ایشوڈ این اماؤنٹ آف دا ₹700 ملین. انڈیا نے جو تھا وہ پاکستان کو 700 ملین روپیز دیے تھے. دا ریمیننگ اماؤنٹ آف دا 5 ملین از اسٹل ٹو بی پیڈ بائی دا انڈیا. ابھی بھی انڈیا جو ہے اس کو ہمارے $50 ملین روپیز جو ہیں وہ دینے ہیں. میٹنگ بٹوین دا ریپرزینٹیٹیو آف دا بوتھ کنٹریز ور ہیلڈ ان نومبر 1947. اور اس سلسلے میں ہمارے لیڈرز کی جو تھی وہ نومبر 1947 میں میٹنگس بھی ہوئی تھیں. این ایگریمنٹ واز میڈ جس میں ایک معاہدہ کیا گیا تھا کہ بوتھ دا کنٹریز کنفرم دا ایگریمنٹ بٹ اٹ واز ناٹ بی امپلیمنٹڈ سو فار. لیکن بعد میں اس پہ عمل نہیں کیا گیا. ڈویژن آف آرمی میں آ جاتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے آرمی جو ہے وہ کسی قوم کا بھی اثاثہ ہوتی ہے, کسی ملک کا جو ہے وہ ایک ضروری نیڈ ہے. آفٹر دا سب کانٹیننٹ واز دا پارٹیشن, جب سب کانٹیننٹ کو تقسیم کر دیا گیا تھا اٹ واز نیسسری ٹو ڈیوائڈ ملٹری ایسٹ پروپورشنلی. تو یہ ضروری ہو گیا تھا کہ ملٹری اثاثوں کو بھی تقسیم کر دیا جائے, بٹ جسٹس واز ناٹ ڈن ان دس ڈویژن ٹو. لیکن انصاف نہیں کیا گیا اس تقسیم کے دوران بھی. انڈیا وانٹیڈ ٹو ویکن پاکستان, انڈیا پاکستان کو کمزور بنانا چاہتا تھا, سو دیٹ اٹ واز فورسڈ ٹو بی دا پارٹ آف انڈیا, تاکہ وہ مجبور ہو کر انڈیا کا دوبارہ حصہ بن جائے. بیفور دا پارٹیشن دا کمانڈر آف انڈیا ڈڈ ناٹ لائک آرم فورسز بی ڈیوائڈیڈ. پارٹیشن جو تھا بیفور دا پارٹیشن سے پہلے یونائٹڈ انڈیا کا جو کمانڈر تھا آرمی کا, وہ نہیں چاہتا تھا کہ آرم فورسز جو ہے اس کو ڈیوائڈ کیا جائے. ہی وانٹیڈ ٹو کیپ آل دا فورسز انڈر آ سنگل کمانڈ. وہ تمام فورسز کو ایک سنگل کمانڈ کے اندر رکھنا چاہتا تھا. دا مسلم لیگ ڈڈ ناٹ ایگری ٹو دس اسٹینڈ پوائنٹ. مسلم لیگ نے اس اسٹینڈ پوائنٹ پر ایگری نہیں ہوئے and insisted on the division of the military resources and the asset between the two countries. اور انہوں نے جو تھا وہ ملٹری ریسورسز کو جو ہے وہ دو کنٹریز میں بانٹنے کی بات کی. دا برٹش گورنمنٹ ہیڈ ٹو ایکسیپٹ دس ڈیمانڈ, اور برٹش گورنمنٹ کو ان کی ڈیمانڈ ماننا پڑی تھی. اٹ واز ڈیسائیڈیڈ دیٹ دا آرمی ایسٹ بٹوین دا ٹو کنٹریز بی ڈیوائڈیڈ ان دا پروپورشن آف دا 64 ٹو انڈیا اینڈ دا 36 ٹو پاکستان. اور یہ چیز ڈیسائیڈ کی گئی تھی کہ 64% ایسٹ آرمی ایسٹ جو ہے ملٹری ایسٹ وہ انڈیا کو دیے جائیں گے, اور 36% ایسٹ جو ہیں وہ پاکستان ڈیزرو کرتا ہے. The ordnance factories running in the United India was not a single one was set up in the areas included in Pakistan. اور جتنی بھی آرڈننس فیکٹریز تھیں ان میں سے کوئی ایک بھی پاکستان کے ایریے میں نہیں تھی پارٹیشن کے وقت. what to mention of the shifting an ordnance factory into the Pakistan. The Indian cabinet was not willing even to shift a small part of the machinery to Pakistan. اور جب آرڈننس فیکٹری کی شفٹنگ کی بات آئی تو انڈین کیبنٹ جو تھی وہ پاکستان کو ایک مشینری کا ٹکڑا بھی دینے کے لیے راضی نہیں تھی. آفٹر اے لانگ ڈسکشن, ایک لمبی بحث کے بعد اٹ واز ڈیسائیڈڈ پاکستان بی گیون ₹60 ملین ٹو سیٹ اپ این آرڈننس فیکٹری آف اٹس اون. کہ یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ پاکستان کو 60 ملین جو ہے وہ روپیز دیے جائیں گے کہ پاکستان اپنی آرڈننس فیکٹری خود بنائے. ایون ایچ فارمولا ڈیولپ for the distribution of the general machinery asset was rejected by the Indian government. This made the condition very even worse and the more complex. In this way Pakistan was deprived of their due share. آگے آ جاتا ہے, بس یہاں اینڈ کرتے ہیں کلاس. انشاءاللہ نیکسٹ ہم دا ریور انڈس ایشو پڑھیں گے. تھینک یو.